أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर. पाक है ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक ले गया, जिसके माहौल को हमने बरकत दी ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं, और बेशक वही समीउल बसीर है. ये सूरत मक्की है. इस सूरत को सूरतुल असरा भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असरा यानी रात को मस्जिदुल अक़सा ले जाने का जिक्र है. इसरा के मानी रात को ले जाना है. आगे लैलन इसलिए जिक्र किया गया है ताकि रात की किल्लत वाज़ेह हो जाए, यानी रात के एक हिस्से या थोड़े हिस्से में, यानी 40 रातों का ये दूर दराज का सफ़र पूरी रात में भी नहीं बल्कि रात के एक कलील हिस्से में तय हुआ. अक्सा दूर को कहते हैं. बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन में वाक़या है और मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक मुसाफत 40 दिन की है. इस एतबार से मस्जिदुल हराम के मुकाबले में बैतुल मुक़द्दस को मस्जिदुल अक़सा यानी दूर की मस्जिद कहा गया है. बिअब्दिही से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जिस्म और रूह दोनों समेत मेराज पर गए. बारकना से फ़लस्तीन की सरज़मीन मुराद है, और मस्जिदुल हराम को हुर्मत वाली जगह इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ खून बहाना, शिकार करना, दरख्त काटना मना है. और बारकना बरकत दी हमने, यानी इस ज़मीन में, इसकी ज़मीन बाबरकत है. यहाँ रिज़्क़, नहरें, अंबिया का मस्कन है. ज़रहेज़ ज़मीन की वजह से बाबरकत है. ये इस सैर का मकसद है. मकसद बयान किया गया ताकि हम अपने बंदे को आयात कुबरा दिखाएं, यानी जिसमें से एक मोजज़ा ये सफ़र भी है कि इतना लंबा सफ़र रात के एक कलील हिस्से में तय हुआ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई यानी आसमान की तरफ ले जाया गया, वहाँ आसमानों पर अंबिया इकराम से मुलाकात हुई, और सिदरतुल मुंतहा पर जो अर्श के नीचे 7वें आसमान पर है, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नमाजें और दीगर चीज़ें अता फरमाई. इस मेराज के 2 हिस्से हैं. पहला हिस्सा असरा कहलाता है, जो मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक का सफ़र का नाम है. यहाँ पहुँचने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की आमद फरमाई और बैतुल मुक़द्दस से फिर आसमान की तरफ ले जाया गया. ये इस सफ़र का दूसरा हिस्सा है जिसे मेराज कहा जाता है. मेराज सीढ़ी को कहते हैं. ये हिजरत से कबल का वाक़या है, और मेराज का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत बुलंदी पकड़े. आयातिना से मुराद निशानियाँ दिखाई गई, मुख्तलिफ आसमान की सैर करवाई गई. इतना लंबा सफ़र रात के एक हिस्से में, कलील हिस्से में तय हुआ, और अंबिया इकराम से मुलाकात हुई. 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला. जन्नत और दोज़ख दिखाई गई, और इस बुलंद मुकाम तक पहुँचाया जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम के भी नहीं जा सकते थे. और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, और हमने इसे बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया, और उन्होंने हुक्म दिया कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराओ. इन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था. यानी तूफ़ान नूह के बाद नस्ल इंसानी नूह अलैहिस्सलाम की इन बेटों की नस्ल से है, जो कश्ती नूह में सवार हुए थे और तूफ़ान से बच गए थे. इसलिए बनी इसराइल को खिताब करके कहा गया है कि तुम्हारा बाप नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था. तुम भी अपने बाप की तरह शुक्रगुजारी का ही रास्ता इख्तियार करो. हमने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है, उनका इनकार करके कुफरान नेमत मत करो. वक़द्दैना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लितुफ़सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैनि वला तअलुन्न
علوا کبیرا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دو بازر و فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی ان پر دو بار عذاب آنے کی وجہ بتائے گی کہ یہ کیا کریں گے کہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر دو بار عذاب آئے گا۔ اور پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دی، چنانچہ وہ جو شہروں کے درمیان پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کا جو بابل کے فرمانروا بخت نصیر کے ہاتھوں ہوئی۔ اس نے بے طریق یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو اس نے غلام بھی بنا لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور تورات کے حکام کی خلاف ورزی کی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بخت نصیر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط کیا تھا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، حتیٰ کہ جالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دو بار ان پر غلبہ دیا اور تمہارے مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد کی، اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب وہ دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، تاکہ وہ جس پر غلبہ پائے اسے یکسر تباہ کر دیں۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر سے مال و دولت، جاہ و حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھی، اور تمہیں پھر زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، یعنی ہم نے تم کو غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے تھے، اور جالوت کے قتل کے بعد دشمنوں پر غلبہ دے کر، اقتدار دے کر تمہارے دن پھیر دیے تھے، اور نعمتیں اور رزق دے کر۔ یہ پہلی بار سزا ملنے کے بعد دیا گیا تھا۔ اور ہر نیکی جو کرے گا اس کو اچھا ہی بدلہ ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور برائی کا وبال انہی پر ہی ہوگا۔ اور یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور بہت سو کو قیدی بنا لیا اور ان کے اموال لوٹ لیے اور مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا۔ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا گیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان ہوا، اور یہ تباہی سن 70 ہجری میں ان پر آئی۔ عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرين حصيرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یعنی یہ انہیں تنبیہ کی ہے کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، اور اگر پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد کا ارتکاب کیا تو پھر تمہیں اسی طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور جس کے نتیجے میں یہودی تیسری مرتبہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور اس رسوائی کے بعد انہیں مدینے اور خیبر سے نکلنا پڑا۔ اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں بھی جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو انہیں بھگتنا ہوگا۔ بے شک یہ قرآن وہ راز بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا ایسا مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت ہی عجلت میں ہے۔ یعنی انسان جو کہ جلد باز ہے اور بے حوصلہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعائیں کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔
اور ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنائی، اور پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی روشن بنائی، تاکہ تم اپنے رب کی فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے، وہ اسے کھلی ہوئی پائے گا۔ یعنی یہ اعمال وہ ہوں گے جو انسان دنیا میں کر کے گیا ہوگا، اچھے یا برے، دونوں قسم کے اعمال انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کی روشنی میں اس کی جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ چند فضیلت والے اعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ فرائض نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنے والے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تیرا نفس ہی آج کافی ہے تیرا حساب لینے والا، اور جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیجیں۔ یعنی جو گمراہ ہو گئے انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے تھے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال افراد کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اسی بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ اصول بتلایا گیا ہے جس کی روح سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے خوشحال تقویٰ اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور انہی کی تلقین بھی دوسرے بھی کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وَكَمَا خَلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں ہی جس کے لیے چاہیں، جس قدر چاہیں جلد عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، اور وہ اس میں دھتکارا ہوا داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو آخرت چاہتے ہیں اس کے لیے پوری سعی کرتے ہیں، جبکہ وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی یعنی ان کی کوششیں قابل قدر ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، اور ان کو بھی اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں۔ اور دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے، اور آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں ورنہ آپ بھی مذموم اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے ایک ہوں یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور انہیں مت جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کریں، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور کہیں کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کری، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا ہی بخشنے والا ہے، اور قرابت داروں کو اس کا حق دے، اور مسکین و مسافروں کو بھی، اور فضول خرچ سے مال نہ اڑا۔ یعنی تمہیں اپنے خراجات میں معیارنہ روی اختیار کرنی چاہیے، بخیل نہ ہو، اور نہ ہی فضول خرچ، اور نہ ہی لوگوں کی طرح ہی ہونا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اور بے شک فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ہی ناشکرا ہے، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت یعنی روزی کی تلاش
کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھا نہ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ ہو کر بیٹھے رہے۔ یعنی اتنا فضول خرچی نہ کرنے والا ہو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا بالآخر خالی ہاتھ ہو کر ہی بیٹھ جاتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ یعنی اب اس میں اہل ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ اگر ان کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں، بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کمی، اس کا تعلق تو اللہ کی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے جسے وہ جانتا ہے، اور وہ اپنے دشمنوں کو یعنی دشمنوں کو قارون بنا دیتا ہے اور اپنوں کو اتنا دے کہ جس سے وہ بمشکل ہی گزارا کر سکے، یہ اسی کی مشیت ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، اور بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے، اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے، اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور تم عہد کو پورا کرو، اور بے شک عہد کی بات پر سوال ہوگا۔ اب جہاں مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے وہیں یتیم کا مال بھی سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ یتیم کا بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو کہ جس سے اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ہی ایسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ خسارے سے دوچار ہو جائے، یا اس کے جوان ہونے سے پہلے ہی وہ مال اس کا ختم ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد سے وہ میثاق مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان ایک دوسرے سے ایک عہد کرتا ہے، دونوں قسم کے عہد پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جب معاف کر دو تو تم ماپ پورا دو، اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے بھی احسن ہے۔ یعنی جب ناپ کو تولو تو پورا پورا تولو، اس میں کمی نہ ہو، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے اور درست بات ہے۔ علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں ناپ و تول میں دیانتداری مفید ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی اجر و ثواب، صحیح ناپ تول بہترین انجام ہے، اور یہ سب دراصل کردار کی بلندی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمِيعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگے، یعنی بدگمانی مت کریں اور کسی کی ٹو میں مت رہیں۔ اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر بھی عمل مت کریں، سنی سنائی باتوں پر بھی یقین نہ کریں، دین کے معاملے میں اندھا دھند پیروی بھی نہ کریں، بغیر کسی شہادت کے گواہی مت دیں، جب تک جرم ثابت نہ ہو مار پیٹ بھی مت کریں، افواہوں پر بھی یقین نہ کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس چیز کے پیچھے بھی تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا سنا تھا، اور آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں چیزیں علم کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن گویائی عطا فرمائیں گے اور ان سے پھر باز پرس ہوگی۔ بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان سب سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ کے مت چل، تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے مذکورہ کام، ان تمام برائیاں آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کی طرح بیٹوں کے لیے چن لیا
اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں۔ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک باتیں کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن کو ہر طرح پھیرا کر حقائق کو بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت میں ہی زیادہ کرتی ہے۔ یعنی واضح نصیحت اور دلائل سے اور مثالیں اور واقعات، یعنی ہر طریقے سے بار بار انہیں سمجھایا گیا تاکہ وہ اسے سمجھیں، لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جادو، کہانت یا شاعری ہے۔ پھر وہ اس قرآن سے کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی مثال تو بارش کی اس طرح ہے کہ اچھی زمین میں پڑے تو وہ زمین بارش سے شاداب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گندی ہے زمین میں پڑے تو بارش سے بدبو میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے بار بار مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں کہ تو وہ صاحب عرش یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کہتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ یعنی جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ اور قوت حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی نہ کوئی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اب تک ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوچھتے ہیں صدیاں ہی گزر چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی با اختیار ہستی نہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی شریک ہے، اللہ ان باتوں سے پاک اور بلند ہے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق اس میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک وہ حلیم اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ حجاب مستور ہو یعنی چھپا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت ان کے بتوں اور ان کے مفادات کے خلاف تھی۔ یہ نفسیاتی پردہ ہے۔ قرآن کی تعلیم سے جب کسی کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے تو یہ پردہ ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ سننا نہیں چاہتا۔ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے جس کو وہ حق سمجھتے تھے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائے۔ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھیں پھیر لیتے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانا پھنسی کرتے ہیں، اور تب بھی جب کہ وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کا اتباع کرتے ہو، وہ تو جادو ہے۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ قرآن سننے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور اس لیے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم رہے ہیں۔ اور دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ گمراہوں کے لیے حسب اور راستہ نہیں پا سکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سرینوں اٹھائے جائیں گے کہ یہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو۔ پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اور جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ احسن یعنی جو زیادہ اچھی ہو۔ گفتگو کے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں، سچی عدل والی بات ہو اور بھلائی والی بات ہو، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے احتیاطی سے شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلوا سکتا ہے، کفار کے دلوں میں تمہارے لیے بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ وسوسوں سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت، اور جو بات کہیں وہ اچھی اور بھلی ہو،
حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے اور جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ اور تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، اور نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے بدلنے کا۔ یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب تر ہو سکتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہی ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب نہ دے دیں۔ یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، اور بستی سے مراد بستی کے باشندگان ہیں، اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک اور ظلم ہے، اور اللہ عظیم یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے اسے جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی دی تھی واضح نشانی کے طور پر، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ آیت اس وقت اتری جب کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کا کاشتکاری کرنا ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن گزشتہ قوموں نے بھی یہی کیا تھا، پھر بھی وہ ایمان نہ لائی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود کی بطور مثال یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش پر بھی پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر کر کے دکھائی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا تھا، اور پھر جس پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آیا تھا۔ اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے آپ کو معراج میں جمع شاہدہ کرایا، اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، اور اس درخت زرقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی بڑی سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کفار اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ وہ بولا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے یوم قیامت تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں ان کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرا اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی طرف آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں بھی ان کا شریک ہو بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو
انہیں بس فریب ہی کا وعدہ کرتا ہے۔ اور بے شک میرے بندوں میں سے تیرا کوئی زور نہیں، اور آپ کا رب کافی ہے کارساز، اور تمہارا رب تو ہے ہی جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور بے شک وہ بڑا رحم اور کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم ان کو پکارو، تو تم ان کو اور جنہیں اللہ کے صفا پکارتے ہو بھول جاتے ہو، اور پھر وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی جیسے فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کے کشتی میں سوار ہونے کا واقعہ ہے کہ کشتی کے طوفان میں گرنے پر لوگ کہنے لگے اللہ وحدہ سے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اکرمہ نے اپنے جی میں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں اللہ وحدہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر یقیناً زمین پر بھی اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ باہر نکل کر سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب یعنی زمین میں دھنسا دے، یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں دھکیل دے، پھر تم پر طوفانی ہوائیں بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دیں، پھر تم اپنے لیے اپنے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ۔ یعنی جو سمندر سے نکلنے کے بعد تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جب مشکل میں اسے پکارتے ہو، جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ اور ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور وہاں تمہیں گرداب میں نہیں دھنسا دیا جائے گا؟ اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور انہیں سمندر و خشکی میں سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر بھی فضیلت دی جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ اور جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے، اور اس پر گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا اور وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور کر لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہی ہوگی، اور وہ آپ کو اس زمین یعنی مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے ان رسولوں کے طریقے کی مانت جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یعنی یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکالا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرتناک ذلت اور شکست سے دوچار ہوئے، اور 6 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اور سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور نماز فجر بھی، اور بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، اور یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ یہ مقام محمود قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس پر فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور کہیے کہ اے میرے رب، مجھے جہاں
ले जाए तो सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से निकाले तो सच्चाई के साथ निकाल, और मुझे अपने पास से मदद देने वाला गलबा अता फरमा। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। और कहिए हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने ही वाला है। और हमने इस कुरान में से जो नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों को खसारे ही में ज़्यादा करता है। और जब हमने इंसान पर इनाम करें तो वो मुंह मोड़ लेता है और अपने पहलू बचा लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो मायूस हो जाता है। यहाँ इंसान की हालत और कैफियत का जिक्र है कि जिसमें वो आमतौर पर खुशहाली के वक्त खुशहाल होता है तो अल्लाह को भूल जाता है, और जब तकलीफ में होता है तो फिर वो मायूस हो जाता है। लेकिन अहले ईमान का मामला इन दोनों हालतों में मुख्तलिफ होता है। कह दीजिए हर कोई अपने तरीके पर अमल करता है, चुनाचे तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है, और वो आपसे रूह के मतलब सवाल करते हैं कि ये रूह मेरे रब के हुक्म से है, और तुम्हें तो बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है, और अगर हम चाहें तो इसे ज़रूर ले जाएं, और जो कुछ हमने आपकी तरफ वही की है, फिर आप इस पर हमारे मुकाबले में अपना कोई हमाती ना पाएंगे सिवाय आपके रब की रहमत के, बेशक आप पर उसका बड़ा ही फजल है। और कह दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर इस कुरान की मसल लाना चाहें तो वो इसकी मसल ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे की मददगार भी बन जाएं। और बिलाशुबह हमने इस कुरान में हर मिसाल फेर फेर कर बयान की है, फिर भी अक्सर लोग नाशुक्रे हुए बगैर नहीं रहते। वो बोले हम तुझ पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि तू हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, फिर तो इस बाग के दरमियान जगह जगह नहरें जारी कर दे, या तो आसमान टुकड़े टुकड़े कर दे हम पर गिरा दे जैसे कि तू कहता है, या अल्लाह को और फरिश्तों को सामने ले आ। ये मुतालबे कुरैश मक्का ने ईमान लाने के लिए किए थे। या तेरे लिए सोने का घर हो या आसमान में तू चढ़ जाए, और हम तेरे चढ़ने पर ईमान ना लाएंगे हत्ता कि तो हम पर एक किताब उतार ला जिसे हम पढ़ें कि ये मेरा रब पाक है, मैं तो बस एक बशर रसूल हूँ। और लोगों के पास हदायत आ जाने के बाद उनको ईमान लाने से सिर्फ इस चीज़ ने रोका कि उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने बशर रसूल बना कर भेजा है। कह दीजिए अगर ज़मीन में फरिश्ते होते जो यहाँ मुतमईन होकर चलते फिरते तो हम उन पर आसमान से कोई फरिश्ता ही रसूल बनाकर नाज़िल कर देते। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ज़मीन पे इंसान बसते हैं तो फिर उनके हदायत के लिए रसूल भी इंसान ही होंगे ना, और अगर ज़मीन में फरिश्ते बसते तो फिर उनके लिए रसूल भी यकीनन फरिश्ता ही होता। कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान बतौर गवाह अल्लाह काफ़ी है, बेशक वो अपने बंदों से बाखबर है, उन्हें देखने वाला है। और जिसे अल्लाह हदायत है तो वही हदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह करते तो उनके लिए आपके सिवा कोई दोस्त हरगिज़ न पाएंगे। और हम उन्हें यौम क़यामत अंधे गूंगे और बहरे उठाएंगे, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा, और जब वो बुझने लगेगी तो वो हमसे उनके लिए और भड़का देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। और ये उनकी सज़ा है क्योंकि उन्होंने हमारी आयत का इनकार किया और कहा कि क्या जब हम हड्डियाँ और चूरा हो जाएंगे तो क्या यकीनन हम दोबारा असर नो उठाए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की है वो इस बात पर कादिर है कि उन जैसे फिर तख्लीक कर दे, और अल्लाह ने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जालिम सरकशी किए बगैर नहीं रहते। कह दीजिए अगर तुम मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक होते तो इस वक्त तुम उन्हें खर्च हो जाने के डर से ज़रूर रोक लेते, और इंसान नहायत ही बख़ील है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुली निशानियाँ दी। चनाचे आप बनी इसराइल से पूछे कि जब वो उनके पास आया तो फिर उन्होंने उनसे कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम बेशक मैं तुझे सहरज़दा समझता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू यकीनन जान चुका है कि ये चीज़ें आसमान और ज़मीन के रब ने ही बसीरत बनाकर यानी गौर करने के लिए नाजिल की हैं। और ए फ़िरौन
میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین میں اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ اور کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنی ٹھہریوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارا رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہیں اپنی ٹھہریوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے ہیں اسماء الحسنی۔ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھے اور نہ ہی بالکل پست آواز میں، بلکہ اس کے درمیانے رستہ اختیار کرے۔ اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اسے ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے۔ اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور کمال درجے کی بڑائی ہے۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کہف کے معنی ہیں غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب و کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جو ان کو یاد کرے گا یا پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اور ٹھیک اور سیدھی بغیر افراط و تفریط کے اتاری کی ہے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائیں، اور مومنوں کو بشارت ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یعنی عیسائی مشرکین مکہ اور یہودیوں کا جو عقیدہ تھا، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا، یعنی وہ ایسی باتیں اپنے لا علمی کی بنا پر کرتے تھے، اور ان کے منہ پر بڑی ہی خطرناک بات نکلی، وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ بلا شبہ ہم نے جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں اور ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی زمین پہ ہے بلا شبہ ہم نے جٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک بڑی عجیب نشانی تھی؟ جب ان کے نوجوان یعنی اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برسوں کے لیے پردہ ڈال دیا، یعنی انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی کہ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت تو فضولیات میں برباد ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں کرتے، اور کاش آج کے نوجوان بھی یہ بات سمجھتے۔ والرقیمی یعنی کتبے والے، رقم لکھی ہوئی چیز، اس سے مراد ہے کہ وہ کنبہ جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کتبہ، اور وہ تختی جس میں صحابہ کہف کے بارے میں لکھ کر اسے لٹکا دی گئی تھی۔ آیات نہ عجبہ، یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں بلکہ ہماری ہر نشانی ہی بڑی عجیب ہے۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کا نظام، شمس و قمر و ستارے، رات و دن کا آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں ہیں،
اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور رقیم پاس کے نزدیک اس بستی کا نام تھا جہاں یہ نوجوان گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر یہ غار واقع تھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری۔ یہاں دو گروہوں سے مراد اصحاب کہف بھی ہے، اور اس دور کے لوگ اور بات کے اختلاف کرنے والے بھی، اور ہم نے ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اور بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اگر پکارا تو ہم نے ظلم و زیادتی کرنے والی بات کہی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ بنا رکھا ہے، وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان سے الگ کیے گئے ہو تو غار میں پناہ لو، اور تمہارے رب اپنی رحمت سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے ناموں کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ عبادت کے لائق تو ایک اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ فتنہ ان سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 9 یا اس سے کم تھی، یہ الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے، اور آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا بھی چرچا ہوا۔ تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے انہیں دربار میں طلب کر کے پوچھا، تو وہاں انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ بالآخر وہ بادشاہ اپنے شرک قوم سے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ گزیر ہو گئے، اور وہاں اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، اور وہ تقریباً 309 سال تک سوئے رہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ یعنی چھوڑ دیا تم نے ان کو، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی عقیدہ چھوڑ دیا، لوگوں کو چھوڑ دیا، اور وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ یعنی جب تم نے اپنی قوم سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو اب جسمانی طور پر بھی اب ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ صحابہ کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ وہ اس کے بعد ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا لیکن ناکام ہو گئے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود بھی ناکام رہے۔ امرکم مرفقا یعنی تمہارے مقاصد کو پورا کر دے گا، اسباب راحت سہولت کا سامان اور سورج کی روشنی سے بچایا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی سے بچ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے اور غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے، اور یہ نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی سورج کا اس طرح نکلنا اور کہ کھلی جگہ ہونے کے باوجود بھی ان پر دھوپ کا نہ پڑنا۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما یا دوست نہیں پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔
اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ باہم سوال کریں، اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو، چنانچہ اب تم اپنی چاندی کے یہ سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ شہر کا کون سا طعام یعنی کھانا پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کوئی کسی کو نہ بتائے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا، پھر 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا، اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح بالکل صحیح سلامت تھے جس طرح 300 سال قبل سوئے ہوئے تھے۔ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا تھا، گویا کہ جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تاہم کثرت نیند کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے۔ بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی بہتر مدت جانتا ہے۔ پھر انہیں خوراک کی ضرورت پیش آئی، پھر احتیاط کے لیے انہوں نے کھانا لینے والے کو بھیجا کہ وہ نرمی سے بات کرے، اس اندیشے کے پیش نظر کی کہ جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آ بسے تھے کہ کہیں اس طرح شہر والوں کو ہماری خبر نہ ہو جائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ حروف کے اعتبار سے قرآن نصف ہو جاتا ہے۔ نرمی سے کام لینا، خوش اسلوبی اور اچھی تدبیر کرنا۔ إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اور بلا شبہ اگر وہ تم پر متی ہوگے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین پر پلٹا لیں گے، پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، یعنی دین و دنیا کے نہ ہو کے رہو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر متی کر دیا، مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اور جب لوگ اس معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، یعنی قیامت کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بنا ڈالو، اور ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا۔ وہ بولے ہم ان پر ضرور ایک امارت کا بنا دیں گے۔ ان وعد اللہ حق، یعنی قیامت کا آنا اور دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ سچا ہے۔ جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کا حال سے بھی آگاہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا سکہ لے کر جب شہر گیا جو 300 سال قبل کے زمانے کا تھا، تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی کہتا رہا کہ وہ اسی شہر کا باشندہ ہے، کل ہی یہاں سے گیا ہوا، لیکن کل کو تو 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ لوگ کس طرح اس کی بات مانتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو کوئی مدفون خزانہ نہ مل گیا ہو۔ جب یہ بات حاکم کے تک پہنچی تو اس کے ساتھی کی مدد سے وہ غار تک جا پہنچے اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں وہیں وفات دے دی۔ کہنے لگے کہ اس غار میں ایک عمارت بنا لو۔ یہ کہنے والے بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے۔ جب جا کر انہوں نے ملاقات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سلا دیا، تو بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے۔ ربہم اعلم بہم، یعنی جھگڑا کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بابت صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر و شرک تھے۔ اور کچھ کہنے لگے کہ وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کوئی تھا، اور کچھ عرصے وہ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے یا چھٹا ان کا کوئی تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کوئی تھا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے، وہ تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ یعنی یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مومن اور کافر تھے، یعنی علم ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے صرف 3 قول بیان کی فرمائے ہیں۔ پہلے 2 قولوں کو رجمًا بالغیب کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار دیا، اور تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا۔ بعض اصحاب کرام سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ وہ صرف 7 تھے، جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا، یعنی
صرف انہی باتوں پر اکتفا کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ بحث و تکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعین کی کوئی دلیل نہیں۔ بحث و تکرار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ہمارے علم اور عمل میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو بے فائدہ باتوں میں لگ جاتا ہے دراصل وہ اپنے اصل مقصد سے پھر ہٹ جاتا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی استغفار کریں، اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں، یعنی روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب الکہف اور ذوالقرنین کون تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ سوالات اور اس سورت کے نزول کا سبب بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا، لیکن اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا۔ غدن سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ جس بات کا وہ عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ہی ملنی ہے یا نہیں۔ اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ لو، یعنی میں جس کا بھی عزم ظاہر کر رہا ہوں ممکن ہے کہ اللہ اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کرنے کی طرف میری رہنمائی فرمائے، آمین۔ اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے، آسمان اور زمین کا غیب اسی کے پاس ہے، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے ہے اور آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور اس کی کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس کی اطاعت نہ کریں، اور جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ ان سے مراد وہی صحابہ کرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے، جن کے ساتھ بیٹھنا قریش مکہ کو گوارا نہ تھا۔ اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو دلچت کی مانند ہوگا، اور وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا، اور کیا برا ہی مشروب ہے اور کیا ہی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔ یہاں قرآن کا انداز بیان جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھی جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور ان لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور کیا اچھا بدلہ ہے جنت، اور کیا اچھی آرام گاہ ہے۔ زمانہ نزول قرآن سے قبل بھی رواج تھا کہ بادشاہ عروضہ اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں یہ کڑے پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم لباس ممنوع ہے، اور جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کرتے ہیں انہیں جنت میں یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجیے ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال۔ ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی اور دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور ان میں سے کچھ نہ کھٹاتے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی بہائی اور اسے مال پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، یعنی جب اس کی خوب پیداوار ہوگی تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ جب کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تو اس سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف سے لوٹایا گیا تو یقیناً میں وہاں پر ان باغوں سے بہتر ہی لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے مومن ساتھی نے اس سے کہا کہ جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میرا تو عقیدہ ہے وہی اللہ ہے، میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل منك مالا وولدا، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی خیر و برکت اور نظر بد سے بچاؤ کی دعا ہے یہ۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے گا، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل میدان ہو جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تو اسے تلاش کرنے کی استطاعت بھی نہ رکھے، اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ کر دیا گیا تو بھی اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، اور جو اس پر خرچ کیا تھا جبکہ وہ باغ پر اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی ہوا وہ ہم سے بدلہ لینے والا، یعنی عذاب سے بچانے والا پھر کوئی نہ تھا، اور وہاں تو تمام اختیارات اللہ ہی سچے کے ہیں، اور وہی ہے بہتر ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کے نباتات خوب پھلی پھولی اور پھر وہ چورا چورا ہو گئی اور اسے ہوائیں اڑا لے گئی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو چند روزہ بہار دکھا کر بے فنا ہو جاتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیا اور زندگی کی زینت ہے، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں بہتر ہیں، اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو درمیان صاف دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے سب بستہ پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو اور جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کوئی بھی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے تحریر سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، کیسا یہ اعمال نامہ ہے جو کسی چھوٹے اور بڑے اعمال کو اس نے نہیں چھوڑا، اور اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، اور پھر تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، اور جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ اور میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی اس کی پیدائش میں ہی، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے ہو، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے، اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی ہم نے انسان کو
حق کا راستہ سمجھانے کے لیے ہر طریقے استعمال کیا، یعنی انہیں مثالیں، واقعات، دلائل بیان کیے، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے اس لیے واعظ و نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اور نہ ہی اپنے رب سے استغفار کرنے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، مگر صرف اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا سب معاملہ پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے، یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے گا جیسے کہ پہلے لوگوں پر آیا۔ اور یأتیہم العذاب قبلا، یعنی یہ اہل مکہ اہل ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی یا اس کے بعد ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دیں، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے تھے اس کا مذاق بنا لیا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے تو وہ اسے منہ موڑ لے، اور جو کچھ بھی ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ان کے برے اعمال اسے بھول جائے، یعنی اپنی بدعمالیوں کو بھول گئے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اس قرآن کو نہ وہ سمجھیں گے، اور ان کے کانوں میں ٹاٹ ہے، یعنی کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ بھی کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اور آپ کا رب خوب مغفرت والا اور خوب رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے کیے پہ پکڑے تو ان پر جلد ہی عذاب لے آئے، لیکن بلکہ وہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، اور وہ اس کے مقابل کوئی جے پناہ نہیں پائیں گے، یعنی جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی تو پھر فرار کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہاں بستیوں سے مراد وہی قوم عاد، سمود، لوط اور شعیب کی بستیاں ہیں، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا تھا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا مدتہائے دراز تک چلتا رہوں، پھر جب وہ دو دریائے کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور وہ دریا کے سرنگ کا سا راستہ بنا کر چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لاؤ، ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی تھی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر علیہ السلام ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ یہ وہی مقام ہے۔ چنانچہ حکم کے مطابق مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ وہ بولا، بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے شیطان نے ہی بلا دیا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، اور عجیب طرح سے سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ ہے جو ہم چاہتے تھے، یعنی یہ وہی مقام ہے جہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے، یعنی وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہی سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا بھول گئے کہ مچھلی وہاں پر سرنگ بنا کر چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے آپ کو بتلانا، اس شیطان نے اس عمل کو میرے لیے مشکل کر دیا، شیطان نے مجھے بتلانا بھلا دیا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا، وہ تھکاوٹ جب انہیں محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا تھا کہ لاؤ وہ کھانا کھائیں۔
اور اس نے کہا تھا کہ وہ مچھلی تو وہاں ہم نے پتھر پر ٹیک لگا کے جب ہم آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، وہاں عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بھی بنا لیا تھا، اور جس کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ وہ بولا، بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، جو چیز تیرے احاطہ علم میں ہی نہیں تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، پھر اگر تو میرا اتباع کرنا چاہتا ہے تو کسی چیز کے بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے کر لوں۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اسے توڑ رہا ہے تاکہ اس کشتی والے کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہی ہولناک کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑ، میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ایک نفس پاک بے گناہ کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس خاص علم کی خبر نہ تھی انہیں، جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا تھا، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق ہی نہایت ہی ہولناک کام قرار دے دیا اسے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی روح سے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کام بہرحال خلاف شریعت تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت ہی برا کام قرار دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔